अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज हफ्ता है 11 अप्रैल 2026। जब अल सुबह खुसूसी व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। रात भर जागने के बाद चेहरा सूजा हुआ है, आंखें सूजी हुई हैं, नींद पूरी है नहीं। वजह वजह यह है कि ये जो खदशात मंडला रहे थे कि क्या इस्लामाबाद में होने वाली पीस टॉक्स में, इस्लामाबाद टॉक्स में ईरानी वफ्द पहुंचेगा या नहीं, जेडी वैंस तो चल निकला था जब शाम को मैंने व्लॉग किया। उस हवाले से इंडिया ने एक बड़ा खौफनाक प्रोपेगेंडा किया रात गए कि जेडी वैंस ने त्यारा वापस मोड़ लिया, पाकिस्तान वो नहीं आ रहा। वो भी कहानी आपको बताता हूँ। लेकिन फिर जब कोई रात 1:30-2 बजे करीब ईरानियन डेलीगेशन पहुंचा तो फिर तशफ़ी हुई, तसल्ली हुई और फिर पहरा लग गया कि अमेरिका भी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो ख़बर या वो हकीकत जो अभी अमली तौर पर हमारे सामने नहीं आई थी, वो जब तक नहीं देखी तो यकीन जानिए कि ये खदशात जन्म ले रहे थे। लेकिन फिर 1:30 बजे ईरानियन वफ्द पहुंचा, उनका इस्तकबाल कैसे हुआ, कौन वहां गया, और ईरान के जो स्पीकर आए बाकिर कालिबाफ साहब, उन्होंने एक तस्वीर जारी की। जिस जहाज़ में वो तशरीफ़ लाए, उस जहाज़ में उन्होंने तस्वीर लगाई हुई थी उन खाली सीटों पर जो वफ्द के अलावा बाकी मानदा सीटें थीं। और वो तस्वीर मंदाब जो एलिमेंट्री स्कूल था गर्ल्स का, वहाँ जो शहीद हुई थी बच्चियाँ और बच्चे, कोई 182 करीब, उनकी तस्वीर थी। हक अदा करना कोई ईरानी उनसे सीखे। बहरहाल जो इंडिया ने रात गए वावेला किया, प्रोपेगेंडा किया, वो नाकाबिले फ़हम था। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि वो ख्वाब या वो ख्याल जो बिल्कुल बिलखुसूस इंडिया इसराइल को भा नहीं पा रहा था कि क्या अमेरिका और ईरान यहाँ पहुँचेंगे, वो हकीकत बन चुका है। आज दिन भर आप उसी हवाले से ख़बरें देखेंगे। ईरान ने बुनियादी तौर पर 7 शराइत जो हैं नई, वो पेश कर दी। ये बड़ी अहम है। इस बीच में पिछले 24 घंटों के अंदर सऊदी अरब से एक अहम तरीन शख्सियत पाकिस्तान पहुंचती हैं और वो मसला उन्होंने हल कर दिया जो पाकिस्तान के लिए सरदर्द था। तो आइए इन मामला पे बात करते हैं। और ट्रंप भी बोला। ट्रंप ने एक जगह पे ट्रैवल करा था तो उसने इन मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू की और साथ एक नई धमकी भी दे दी। होता यूँ है कि मैं रात 1:30 बजे देखता हूँ कि जो उनकी मेराज एयरलाइन है ईरान की, बड़े तवील अरसे बाद, जंग के बाद वो उड़ी और रिवायती तौर पर जो महराबाद इनका एयरपोर्ट है वहाँ से नहीं, क्योंकि बार बार उसे निशाना बनाया गया। तो 2 तैयारे इनके ईरान 4 और ईरान 5 ये उड़े। जैसे ही पाकिस्तानी फ़िज़ाओं के करीब पहुँचे, उससे बहुत पहले इत्तला ये है कि पाकिस्तानी जो फ़िज़ाइया के फ़ाइटर जेट्स हैं उन्होंने तहवील में लिया, सलामी पेश की और एस्कॉर्ट करके ताकि महफूज रहें पाकिस्तान वो ले आए। और इसमें जो स्पीकर हैं उनकी पार्लिमान के बाकिर कालिबाफ साहब और साथ उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं जनाब अब्बास इराक़ची, वो, और फिर जो इनके अली अकबर अहमदियान हैं, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी, और जो मरकज़ी बैंक के गवर्नर हैं अब्दुल नासिर, वो भी मौजूद थे। यानी सिक्योरिटी हो, सियासत हो, अस्करी मामलात हों, मुआशी मामलात हों और कानूनी मामलात हों, उनके ज़िम्मेदारान इस वफ़्त में उनके हमरा मौजूद थे। एयरपोर्ट के मनाज़िर आप देख चुके, वायरल हो चुके हैं। उसमें आपने देखा होगा कि फील्ड मार्शल खुद गए हुए थे वहाँ पे, जंगी यूनिफॉर्म पहना हुआ था उन्होंने, सेरेमोनियल यूनिफॉर्म नहीं था, अगर आप देखें गौर से। और ज़ाहिर बात है पाकिस्तानी फ़ाइटर जेट भी तैयारों फ़िज़ा में थे, तो सूरत हाल उसकी मुतकाज़ी थी। फिर उसके बाद इसहाक डार भी मौजूद थे, लेकिन इस्तकबाल आगे बढ़ के मोहसिन नकवी साहब ने किया। स्पीकर एयाज सादिक भी ज़ाहिर बात है मौजूद थे, क्योंकि स्पीकर तशरीफ़ ला रहे हैं। तो उसके बाद रेड कार्ड पर इस्तकबाल किया गया। जेडी वैंस, वो कहानी भी सुन लें इससे पहले कि मैं आगे चलूँ। बात यह है कि रात को मैंने को देखा 12-1 बजे करीब, इंडिया टुडे का एक एंकर है गौरव सावंत, इसका क्लिप मैंने देखा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पड़ा। वो कहता है जी मैं इसराइली सोर्सेज से आपको खबर दे रहा हूँ कि जेडी वैंस ने जहाज़ वापस मोड़ लिया है, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। तो ये पाकिस्तान को क्रेडिट नहीं मिल सकता इन मुज़ाकरात का। चेक मैंने किया, कुछ लोग कहे थे एआई का क्लिप है, लेकिन इंडिया टुडे का लोगो और जो कलर स्कीम थी वो उससे मुताबिकत रखती थी। लेकिन मैंने कहा शायद ये एआई हो। लेकिन आगे मैं गया तो टाइम्स नाउ आ गया। टाइम्स नाउ पे एक उनका एक दानिशवर बैठा हुआ था फ्रेंच कट में, और वो एक साबिक अमरीकी सफ़ीर से पूछ रहा था कि भाई आप जेडी वैंस को भेज रहे हैं यहाँ पे, पाकिस्तान इस्लामाबाद तो महफूज नहीं है, यहाँ पे क्या एश्योरेंस है, क्या गारंटी है कि वो महफूज हो। उस बंदे ने फिर उसको ठीक ठाक सुनाई, जवाब दिया और तसल्ली पूरी भरपूर तरीके से करवाई। मुझे यहाँ पे जनाब आफ्ताब इकबाल साहब भी याद आए। उनका क्लिप भी वायरल हुआ पड़ा था रिसेंटली, आपने देखा होगा। वो कह रहे थे कि क्या ईरान आएगा, किसकी सालसी, क्या बात कर रहे हैं, ईरान मंजूर कर रहा है भला आपकी बात, दोहा में वो मिलना चाहते हैं, आपकी सालसी उसको मंजूर नहीं। आपने देखा होगा क्लिप, बड़े काबिल एहतराम में, बहुत मौज़ज़ शख्सियत हैं, मैं ज़ाती तौर पर उन्हें बड़ा जानता हूँ अच्छी तरह से। लेकिन मैं उनका क्लिप दोबारा जब वायरल किया
ان کے ناقدین نے، تو میں نے ان کو غور سے سنا، پہلے نہیں میں نے سنا ہوا تھا۔ تو جب ایرانی وفد یہاں پہنچ گیا، حالانکہ آنے سے پہلے باقر کالیباف صاحب نے بڑا اہم ایک ٹویٹ بھی کر رکھا ہے، شرائط بھی رکھی ہوئی ہیں، اس ٹویٹ کی وجہ سے لوگوں کو لگا کہ شاید وہ نہ آئیں، لیکن وہ پہنچے، یہاں پہ پہنچے۔ تو وہ خبریں جو میں آپ کو دے رہا تھا پچھلے 5-6 دنوں سے کہ کیسے عسکری قیادت، سیاسی قیادت نہ صرف ایرانی حکام کے ساتھ بلکہ امریکی حکام کے ساتھ بھی رابطے میں تھی اور بھرپور اثر و رسوخ کا استعمال کیا اور انہیں یہاں لانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، کیونکہ جب آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے تو امریکی وقت ڈیفینیٹلی 100% پہنچ چکا ہوگا۔ وقت لگتا ہے، میری لینڈ سے اگر آپ اڑے ہیں امریکہ سے براہ راست پرواز بھی ہو۔ ایک اطلاع یہ کہ فرانس میں جے ڈی وینس رکے تھے ری فیولنگ کے لیے، مخصوص اسٹاپ کے لیے، اور وہاں یہاں پہنچ رہے ہیں کیونکہ ان کا جو ڈیلیگیشن کا باقی حصہ ہے نا جی، وہ یہاں پہنچ چکا ہوا آلریڈی پاکستان۔ اور میں نے کل شام کے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ میں سی بی ایس ہو، نیو یارک ٹائمز ہو، سی این این ہو، اس کے کچھ مخصوص لوگ ایسے ہیں اگر وہ کسی ملک میں چلے جائیں تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ امریکی وفد آ رہا ہے، تو اس میں کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں رہتی۔ تو بارکاف مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جو آفتاب اقبال صاحب گفتگو فرما رہے تھے، ایرانی وفد کو دیکھنے کے بعد میرے پاس تو دلیل ختم ہو گئی کہ وہ تو آ گئے ہیں، وہ آپ کی ثالثی بھی مان رہے ہیں، آپ کے کہنے پہ آئے بھی ہیں، انہوں نے تو یو اے ای کے بارے میں بڑی سخت حکمت عملی اختیار کی ہوئی تھی، وہ بھی انہوں نے روک دی۔ تو یہاں اگر وہ پہنچ گئے ہیں، میرا خیال ہے اپنی رائے پہ آپ رجوع کریں۔ یہ سیاسی پسند ناپسند جو ہے نا، اس سے بڑھ کر ہے پاکستان۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ آپ لوگوں سے ہم نے سیکھا تھا ایک زمانے میں، اگر آپ ہمیں کوئی اور تعلیم دے رہے ہیں، بڑے افسوس کی مقام ہے۔ عوام کو کچھ اور بتا رہے ہیں، بڑے افسوس کا مقام ہے۔ وہ تمام لوگ جو کہہ رہے تھے ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایران نہیں مان رہا، امریکہ نہیں آئے گا، تمام دانشور باہر بیٹھے ہوئے یا یوٹیوبرز یا ڈالر مافیا، ان کے پاس کیا جواب رہ گیا اس صورتحال کے بعد؟ کیونکہ مجھے ذاتی طور پر سب سے بڑا جو خدشہ تھا وہ امریکہ کی بجائے ایران کے حوالے سے تھا۔ ایران کے گریوینسز ہیں، جائز گریوینسز ہیں۔ کیوں؟ لبنان سیز فائر کا حصہ تھا، وہاں جنگ بندی نہیں ہوئی، حملے کیے جا رہے ہیں، جو بنیادی چیزیں جن کے اوپر اتفاق رائے ہوا تھا اس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ تو ایران حق بجانب تھا گلا شکوہ کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ پہنچ گئے ہیں اور آج جب دن چڑھے گا اور آپ دیکھ رہے ہوں گے صورتحال، دن بھر میں میرا ویلاگ بھی دیکھیں گے، تو مذاکراتی عمل شروع ہو چکا ہوگا۔ یہ کہاں ہوگا؟ یہ جو سرینا، میریٹ اور کنونشن سینٹر بھائی وہ میڈیا آؤٹلیٹ ہے، میڈیا سینٹر ہے کسی بھی مرکزی تقریب کے لیے، وہاں پہ صحافی جا کے مستفید ہو سکتے ہیں سروسز کے سے اور باقی جو دستیاب سہولیت ہیں اس سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایرانین وفد یا امریکی حکام کے قریب پہنچ گئے۔ وہ جو مقام ہوگا وہ نہیں بتایا جائے گا، اور یہی سیکریسی ہے۔ اور میں آپ کو یہ واضح طور پر عرض کرنے جا رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ میرا بین الاقوامی جو صحافی دوست یہاں پہنچے ہیں ان سے بڑا اچھا تعلق رہتا ہے، ان تک شاید معلومات پہنچ جائیں، لوکل میڈیا کے پاس بس آنیاں جانیاں رپورٹ کرنے کے لیے ہوں گی۔ کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہوتا ہے اور پھر دوسرا ہائپ کا مسئلہ ہوتا ہے، ایسی چیزیں چھپائی جاتی ہیں جب تک حتمی فریم ورک سامنے نہ آ جائے۔ بہرکیف سب سے اچھی بات جو مجھے دیکھنے سننے کو ملی وہ اسپیکر قالیباف صاحب نے جہاز میں جو منداب اسکول تھا، ایلیمنٹری اسکول، اس کے بچوں کی تصاویر رکھی ہوئی تھیں اور دکھائی انہوں نے کہ میں ان کی یادگار کے طور پر یہاں ٹریول کر رہا ہوں، ان کے لیے، ان کے حق کے لیے۔ جو انہوں نے مطالبات کر رکھے نا تازہ، وہ بڑے اہم ہیں۔ ایران چاہ رہا ہے لبنان میں جنگ بندی ہو فوری طور پر، 7 شرائط ہیں نئی، اور اثاثوں کی بحالی جن پہ پابندی لگی ہوئی ہے، یورینیم جو افسودہ ہو چکا اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ نمبر 4 آبنہ ہرمز پہ اب جو گزرگاہ بنے گی نئے ضوابط کا اطلاق ہوگا۔ نمبر 5 تمام پابندیاں جو ایران پہ لگی ہوئی ہیں ان کا خاتمہ ہوگا۔ نمبر 6 جنگ میں جو نقصان ہوا اس کا ازالہ کیا جائے۔ نمبر 7 دوبارہ حملہ نہ کرنے کی گارنٹی دی جائے۔ یہ نئی ان کی تجاویز ہیں جس کو لے کر کے یہ وقت یہاں پہ پہنچا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بڑی اہم شخصیت ایک سعودی عرب کی کل پہنچی تھی، یہ ان کے وزیر خزانہ تھے۔ یو اے کے حوالے سے کل آپ سے عرض کی تھی کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس جنگ کے بعد دیکھیں گے کہ ہم نے کس پہ انحصار کرنا ہے، کس پہ انحصار نہیں کرنا۔ پاکستانیوں کو ویزا کے حوالے سے جو مسائل ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یو اے ای کی جو صف بندی ہے، اتحاد ہے، وہ دلی سے لے کے تل ابیب تک ہے۔ یہی وجہ کہ جے شنکر بھی وہاں جا رہے ہیں یا پہنچ چکے ہوں گے۔ تو اس سب کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے قرض واپس کرنے کا سوچا تھا جو کوئی 3-3.5 ارب ڈالر بنتا ہے۔ تو سعودی عرب کے جو وزیر خزانہ کل پہنچے، ان وفود کی آمد سے پہلے وزیر اعظم نے اشائیہ دیا، تمام اہم ترین ذمہ داروں سے وہ ملے۔ اس سے مراد یہ تھی کہ سعودی عرب نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تھپکی دی۔ تو میرا خیال ہے پاکستان کے لیے ونس ان لائف ٹائم بہت بڑا ٹرن اراؤنڈ ہے کہ دوست بھی ساتھ کھڑے ہیں، دنیا بھی تعریف کر رہی ہے۔ قرض کے معاملات کے اوپر یہ صرف اب 3.5 ارب کی کہانی نہیں رہ گی۔ اسی کی کریے جناب، مزاجن منگ منگ کے کام چلانے ہیں، اکانومی چل نہیں رہی، صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔
تو اطلاع میرے پاس یہ ہے کہ یہ صرف $3.5 ارب کا معاملہ نہیں ہے، 10 ارب کی کہانی ہے، اور سعودی عرب نے اس پہ حامی بھر لی ہے کہ آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کا ثبوت دوں، ان مذاکرات سے پہلے سعودی وزیر خارجہ کی ایرانی وزیر خارجہ سے بڑی تفصیلی بات چیت ہو چکی ہوئی ہے، اور وہ اس مذاکرات سے پہلے ان کے وزیر خزانہ کا آنا اسی لیے تھا کہ جو پاکستان کے معاشی مسائل ہیں، بالخصوص قرض کی واپسی، اس کو سیٹل کرنا تھا۔ بارکیف پیٹرولیم پرائسز میں بھی کمی آپ نے دیکھ لی ہوگی، 135 روپے ڈیزل کم ہوا ہے، 12 روپے پیٹرول، یہ بڑی افسوس کی مقام ہے، حالانکہ عالمی مارکیٹ میں یہ اور کم ہونا چاہیے۔ 520 کی بجائے 380 کا ڈیزل ملے گا اور 360 کا پیٹرول، میرا خیال ابھی بھی زیادتی ہے، اور قیمتیں حکومت کم کر سکتی ہے، لیوی ٹیکس کو کم کرے، اپنے شاہانہ اخراجات کم کرے۔ میں پاکستان کی تعریف کر رہا ہوں، پاکستان کے وقار کو سلام پیش کر رہا ہوں، پوری دنیا میں اس کا نام بج رہا ہے، ڈنکا بج رہا ہے، بسم اللہ، لیکن یہ حکومتی جو اقدامات ہیں یہ ناکافی ہیں۔ عام بندے سے پوچھیں جا کے اس کے اوپر کیا بیت رہی ہے ان پرائسز کے حوالے سے۔ بارکیف یہ جو جب اس نے انڈین صحافی نے پوچھا ایک سابق امریکی ڈپلومیٹ سے کہ کیا جے ڈی وینس محفوظ ہوں گے، تو اس نے بڑا اچھا شاندار جواب دیا کہ آپ پریشانی نہ لیں، بالکل محفوظ ہیں۔ تو مجھے یاد آتا ہے، میرا خیال ہے وہ پاکستانی صحافی بیٹھے ہوئے تھے انڈین چینل کے اوپر، تو ایک شخص نے کہا کہ پاکستان تو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، ایک ٹیررستان ہے، تو آگے سے پاکستانی جو شخص بیٹھا تو اس نے کہا اچھا آپ تو ریپستان ہیں، آپ کے ہاں تو دن دہاڑے اقلیتوں کے ساتھ، معصوم بچوں کے ساتھ جو وارداتیں پیش آتی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا نام بھی رکھا جانا چاہیے۔ تو انڈین میڈیا اب اپنی جگہ صحیح کر رہے ہیں، ان کے بس نہیں چاہ رہا، کچیچیاں نہیں ہوندیاں، کچیچیاں پنجابی زبان وہ کچیچیاں کر رہے ہیں اور بال نوچ رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ پاکستان کو ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار کرنا تھا، وشوا گرو خود بننا تھا، اور اب وہ آئسولیشن کا شکار ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ نے جو گفتگو کی بڑی اہم ہے، اس نے کہا جی کہ نیوی تیار ہے، ایئر فورس تیار ہے، اور ہم فوجی طور پر جیت چکے ہیں، میری جے ڈی وینس کے لیے نیک خواہشات ہیں، اور امید ہے وہ کامیاب ہوگا، ادروائز دس وے اور دیٹ وے ہم یہ جو آبنۂ ہرمز ہے اس کو کھولنے جا رہے ہیں گلف میں، یہ پریشانی کا معاملہ نہیں رہا۔ یہ ٹرمپ جیسی جو شخصیات ہوتی ہیں، یہ ان کا مزاج ہوتا ہے، اس سے پریشان نہ ہوں، وہ اسی مزاج کے حامل ہیں اور اسی مزاج کے مطابق بڑبولے ہیں، بڑے بول ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ مذاکرات یہاں ہو رہے ہیں، اسٹیو وٹکاف مشرق وسطیٰ کے نمائندہ خصوصی، اور ساتھ جیرارڈ کوشنر جو ان کے داماد بھی ہیں، اور جنرل ڈین کین جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، اور ساتھ میں جے ڈی وینس، وہ یہاں پہنچے ہوں گے جب آج مذاکرات ہوں گے۔ باقاعدہ مذاکرات آج ہونے جا رہے ہیں، اس سے پہلے پاکستانی حکام ان دونوں سے علیحدہ علیحدہ ملیں گے، بعد میں ان دونوں کو آمنے سامنے کر دیں گے، جیسے ریسلنگ میں آپ سیٹی بجاتے ہیں کہ چلیں اب آپ مل بیٹھیں۔ یہ عذرائے محبت میں جملہ ادا کر رہا ہوں، کیونکہ یقین جانیے میں ذاتی طور پر تشویش میں مبتلا تھا کہ یار جس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، لگتا نہیں کہ سموتھ سیلنگ ہوگی، اور جتنے بڑے سپوائلرز آ رہے تھے، اسرائیل والا ہو، انڈیا والا ہو، حملے ہوں لبنان کے اوپر، لگ نہیں رہا تھا، لیکن یہ حقیقت بن چکی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کا ہمیں ادراک کرنا پڑے گا۔ دنیا پاکستان کو سیلیوٹ بھی کر رہی ہے، برطانوی وزیر اعظم فون کر رہے ہیں پاکستان کو، تائید کر رہے ہیں، سعودی عرب اپنا وزیر خزانہ بھیج رہا ہے، اور دنیا بھر کی قیادتیں، دنیا بھر کا میڈیا پاکستان کا نام لے رہا ہے۔ تو مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں اپنے وطن کی عزت، اگر میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو میں اس پہ خوشی پر مبنی خبر دینے کی بجائے ماتم کروں اور کہوں کہ نہیں اے جھوٹے گئے، بکواس ہے، یہ فراڈ ہے، یہ 2 نمبری ہے، ایران تو چاہتے ہی نہیں ثالثی، ایران تو دوحہ ملنا چاہتا ہے۔ کس قسم کا یہ دانشورانہ پن ہے؟ کون سی دانشوری ہے یہ دانشوری ہے یا فکری بددیانتی ہے؟ میرے خیال میں یہ فکری بددیانتی ہے۔ بارکیف کنونشن سینٹر کی جو کہانی ہے، جو صحافی آپ کو لوکلی رپورٹ کریں گے، وہ صرف میڈیا آؤٹ لیٹ بنا ہوا ہے، وہاں پہ جیسے مختلف کوئی بھی بڑا ایونٹ ہو تو میڈیا کے لیے ایک آسائش بنائی جاتی ہے، یہ اس کے لیے تھا۔ بہرحال جی، یہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے ٹرمپ صاحب نے جو دھمکیاں میں ٹویٹ کیا تھا ٹروتھ سوشل کے اوپر بھی، وہ بھی صرف اپنی لوکل آڈینس کو انٹرٹین کرنے کے لیے تھا، نتھنگ ایلس واز مینٹ آن دس۔ فی الحال آپ سب کو مبارک، اور آپ دعا کریں کہ ہنری کسنجر کے واقعے کے بعد 55 برس کے بعد پاکستان ایک بار پھر ان مذاکرات میں ایک ایسا فیسیلیٹیٹر ثابت ہو کہ کوئی پرامن معاہدہ ہو۔ حالانکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ مشرق وسطیٰ، ایران، اسرائیل والی کہانی اب لمبی چلنی ہے، یہ یہاں سیٹل نہیں ہوگی۔ ٹرمپ نے فی الحال مڈ ٹرم سے پہلے کو تمغے لینے ہیں، چاہے ایران ڈیل کے تمغے ہوں، ایران جنگ کا خاتمہ ہو، یا دیگر معاملات ہوں، کیونکہ پاپولیرٹی گراف وہاں پہ بہت نیچے گر چکا ہے۔ السلام علیکم۔